Assalamu alaikum everyone and welcome to the next lecture of British Constitution. Today we will start our new topic which is political parties of British system. Political parties की existence हर जमहूरी मुल्क के अंदर बहुत ज़रूरी है। Political parties से ही जमहूरी निज़ाम के ऊपर अमल करना बहुत आसान हो जाता है और सियासी जमातों के ज़रिए ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाया जाता है और इलेक्शंस के ज़रिए लोग अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से ही राय आमा का इजहार होता है और जो भी सही राय आमा हो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बरतानिया जैसे पार्लिमानी मुल्क में सियासी जमातों का होना बेहद ज़रूरी है। ये इस निज़ाम के ज़रिए इंतज़ामिया के चुनाव का फ़ैसला मुकन्ना करती है और मुकन्ना को अवाम अपने वोटों के साथ मुंतखब करके भेजते हैं। इस तरह अवामी रुझान का पता चलता है और अवाम की मर्ज़ी से हुकूमतें वजूद में आती हैं और इस निज़ाम को और जमहूरी निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चलाने में सियासी जमातें अहम किरदार अदा करती हैं। बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक चीज़ नोटिस की थी, वो ये है कि इधर हर इदारे ने एक इर्तिकाई शक्ल इख्तियार करके मौजूदा शक्ल इख्तियार की है। तो बरतानिया की सियासी जमातों का भी यही हाल है। सियासी जमातों का भी इर्तिका हुआ है और वो तकरीबन 3.5 सदियाँ गुज़रने के बाद इस इर्तिकाई अमल से गुज़र के हमारे तक मौजूदा शक्ल में पहुँची हैं। 17वीं सदी में स्टुअर्ट ख़ानदान का दौर था तो दो सियासी ग्रुप उभरे। पहले ग्रुप को कैवलरीज और दूसरे को राउंड हेड्स के नाम से पुकारा जाता था। कैवलरीज ने बादशाहों की हिमायत की और ये वो लोग थे जो क़दामत पसंद से बादशाहत को पसंद करते थे, और जबकि जो राउंड हेड्स थे ये बादशाह की मुतलकुल अनान हैसियत को ख़त्म करके आइनी बादशाहत को कायम करने के ख्वाहिशमंद थे और अवामी इदारों को और अवामी जो नुमाइंदे थे उनको इख्तियार देने के हामी थे। इस तरह इन दोनों ग्रुप्स में फासला बढ़ता चला गया। चार्ल्स अव्वल के दौर में बादशाह और पार्लियामेंट के दरमियान बाकायदा जंग हुई थी और इसमें जब आपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि कुछ अरसे तक क्रामवेल ने, जो कि पार्लियामेंट की फ़ौजों का जिसकी हिमायत में पार्लियामेंट की फ़ौजें लड़ी थी, तो क्रामवेल ने वो बाद में हुकूमत कायम की और एक डिक्टेटर की तरह काम किया, अपने मुखालफिन को सख्ती से कुचला और इतने बुरे तरीके से हुकूमत की कि उसके बाद कभी भी अंग्रेज़ों ने बादशाहत को ख़त्म करने का नहीं सोचा। और क्रामवेल की डेथ के बाद जब चार्ल्स दोम दोबारा अपने तख्त पर बैठा तो उसने पार्लियामेंट की इख्तियारात को बढ़ाया और आइनी बादशाहत का आगाज़ कर दिया। उस ज़माने में भी दो ग्रुप थे। एक ग्रुप वो था जो बादशाहत की हक़ में था और जो दूसरा ग्रुप था वो अभी जमहूरियत को जो था वो पसंद करता था, अवामी नुमाइंदों को इख्तियार देने के हामी था और पार्लियामेंट को ज़्यादा इख्तियार देना चाहता था। एक ग्रुप को नाम टोरी का दिया गया और दूसरे को विग। टोरी कहते हैं चापलूसी करने वाले को और विग का मतलब होता है खट्टी लस्सी। तो टोरी उन चापलूसी करने वाले अफराद को कहा गया जो और उन दरबारियों को, उन उमरा को जो बादशाहत के हामी थे या कोई भी वो अफराद थे कि वो जो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते थे लेकिन वो बादशाहत के हामी थे और क़दामत पसंद ख़यालात रखते थे, और इनको टोरी कहा गया। और जो लोग जमहूरियत को पसंद करते थे और अवामी नुमाइंदों के हक़ में थे उनको इख्तियार ज़्यादा देना चाहते थे और बादशाहत को आइनी हैसियत देना चाहते थे, उनको विग कहा गया, यानी खट्टी लस्सी। और बाद में यही जो टोरी पार्टी थी ये कंज़र्वेटिव कहलाई, जो बादशाहत की और जितने भी इदारे हैं पुराने रिवायती इदारे उनकी हामी थी। इस टोरी ग्रुप को बाद में कंज़र्वेटिव पार्टी कहा गया और जो विग पार्टी थी वो बाद में लिबरल पार्टी के नाम से मशहूर हुई। और ये इन दोनों को ये नाम जो थे ये जॉर्ज थर्ड के टाइम पे इनको ये नाम देना शुरू किए गए और उसी का दौर था जबकि जो वो हुकूमत कायम हुई जो कि बादशाहत को से ज़्यादा प्यार करती थी, बादशाह के ज़्यादा हामी थी, और यानी कि कंज़र्वेटिव पार्टी की पहली दफ़ा हुकूमत कायम हुई। और इसी दौर में लिबरल पार्टी ने जो थी उसकी अपोजिशन कायम हुई। 17वीं सेंचुरी से हमें यही कंज़र्वेटिव और लिबरल पार्टीज़ ही नज़र आती हैं।
لیکن 19ویں صدی میں کنزرویٹو کے ساتھ ساتھ اور لبرل کے ساتھ ایک اور تیسری پارٹی بھی ہمیں برطانیہ کے سیاسی منظر پر نظر آئی، وہ تھی لیبر پارٹی۔ 19 سینچری آپ 3rd ایئر میں پڑھ چکے ہیں، وہ دور تھا 18 سینچری کا اینڈ اور 19 سینچری کا دور، جب انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ بہت سارے کنٹریز، خاص طور پر یورپ، کمیونزم سے، سوشلزم سے بہت متاثر تھا، اور روس میں جب سوشلسٹ ریولوشن آیا اس کے بعد سے اوورآل اس سے دنیا کی اکانومی اور پولیٹیکل جو سینیارو تھا اس کو کتنا زیادہ چینج کر دیا۔ تو اس زمانے میں بہت سارے کنٹریز میں سوشلسٹ موومنٹس چلیں جس میں لیبرز کے لیے اور عام غریب طبقے کے لیے آوازیں اٹھائی گئیں۔ تو اسی طرح لیبر پارٹی برطانیہ کے اندر بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل کر گئی، جو جمہوریت کی دعوے دار تھی۔ یہ سوشلزم کو نافذ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سوشلزم کے ان پرنسپلز کو اس نے اپنا منشور بنایا ہوا تھا جن کے تحت مزدوروں کو اور لیبر یونینز کو ان کے رائٹس ملنا تھے، اور جو بیسکلی یہ لیبرز کے مفادات کے لیے بنائی گئی، اور اس سے مراد ہر ورکنگ کلاس اور ورکنگ پیپل تھے، ان کے تحفظ کے لیے اس نے کام کرنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے، اور یہ بھی آئینی جو جتنے بھی ادارے تھے ان کو جمہوریت کا رنگ دینا چاہتی تھی، اور یہ جو روایتی ادارے تھے جیسے کہ ہاؤس آف لارڈز اور بادشاہت ان کو آئینی طور پر رکھنا چاہتی تھی، یعنی کہ صرف برائے نام، اور اصل اختیارات عوامی نمائندوں کو دینے کے حق میں تھی۔ یعنی اس کے اور لبرل پارٹی کے بہت زیادہ ان کے خیالات اور رجحانات ملتے جلتے تھے۔ اس طرح جو لیبر پارٹی تھی اس کا ایک کافی مضبوط مقام ہو گیا پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ یہ مزدوروں کے لیے بیسکلی یہ وجود میں آئی تھی، مزدوروں کو وہ معاشرے کے استحصال سے بچانا چاہتی تھی، اور پارلیمنٹ کے اندر ان کی نمائندگی چاہتی تھی۔ لیکن اس کے جو جدید نظریات کی وجہ سے بہت سارے افراد جو تھے جو لبرل پارٹی کے تھے وہ لیبر میں چلے گئے، اور کچھ افراد کنزرویٹو میں چلے گئے، اور اس طرح جو لبرل پارٹی تھی وہ تقریباً ختم ہو کر رہ گئی، اور پھر اس کے بعد سے ہمیں برطانوی سیاسی منظر پہ صرف 2 ہی پارٹیز لیبر اور کنزرویٹو نظر آنے لگی، لیبر اور کنزرویٹو نظر آنے لگی۔ اور 1972 کے بعد سے لبرل پارٹی نے کچھ اپنا دوبارہ سے ابھرنا شروع کیا اور کچھ نشستیں حاصل کی، لیکن اوورآل اگر ہم برٹش سسٹم کو دیکھتے ہیں، برٹش پارٹی سسٹم کو، تو ہمیں 2 پارٹی سسٹم ہی نظر آتا ہے۔ کبھی وہ کنزرویٹو اور لبرل ہوتی ہیں، اور کبھی وہ کنزرویٹو اور لیبر ہوتی ہیں، اور جو ابھی جو 3rd پارٹی ہے لبرل پارٹی، اس کے بارے میں یہ خیال تھا ماہرین کا کہ اگر یہ بھی برطانیہ کے سیاسی منظر میں اور پارلیمنٹ کے اندر کچھ خاص نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی 2 پارٹی سسٹم ختم ہو کر ملٹیپل پارٹی سسٹم بن جائے، لیکن ابھی تک ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، اور اس کی کئی وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک یہ وجہ بھی ہے کہ برطانیہ کا سیاسی نظام 2 پارٹی سسٹم سے ہی زیادہ انفلوئنسڈ ہے، اور وہاں کے لوگ اپنی روایات سے کافی پیار کرتے ہیں اور روایات کو ایزیلی کنونشنز کو چینج نہیں کرتے۔ برطانیہ کے سیاسی میں جماعتی نظام کی کئی خصوصیات ہیں، جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر 2 جماعتی نظام رائج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئین کے ذریعے کوئی پابندی لگائی گئی ہے کہ برطانیہ کے اندر 2 سے زیادہ جماعتیں نہیں بن سکتی، لیکن ہمیں برطانیہ کے سیاسی منظر میں ایک روایت نظر آتی ہے کہ ہمیشہ سے 2 پارٹیز رہی ہیں۔ کچھ لوگ پرانے روایات اور بادشاہت کے حامی تھے، اور کچھ بادشاہت کے آئینی بادشاہت کے حامی تھے، اور وہ جمہوری اداروں کو زیادہ اختیارات دینا چاہتے تھے اور عوامی اختیارات کے حامی تھے، اور ہمیشہ سے یہی 2 گروہ نظر آتے رہے ہیں۔ بعد میں 19 سینچری میں ہمیں لیبر پارٹی نظر آئی، اور وہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اور ان کا دعویٰ، مزدوروں کے حقوق کا دعویٰ لے کر پارلیمنٹ میں ابھری، اور اس نے واضح کامیابی بھی حاصل کی، لیکن اس کے نظریات جدید جمہوری نظریات تھے، اور جو اشتراکیت سے بھی کافی حد تک متاثر تھی، اور لبرل پارٹی کے اور اس کے منشور میں اتنی ہم آہنگی تھی کہ لبرل پارٹی کی اکثریت اسی پارٹی کو کے اندر آ گئی، اور اس طرح پھر اگین سے ہمیں 2 پارٹی سسٹم ہی نظر آیا، ایک جو تھا وہ لیبر اور دوسرا کنزرویٹو۔ برٹش پارٹی سسٹم میں ہمیں جو دوسری کریکٹرسٹک بہت یونیک لگتی ہے وہ ہے وہاں کا اسٹرانگ پارٹی سسٹم۔ برطانیہ کے اندر پارلیمانی نظام رائج ہے، اور پارلیمانی نظام میں اسٹرانگ پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے، اور لیکن برطانیہ
واحد کنٹری ہے جہاں پر بہت اسٹرانگ پارٹی سسٹم ہوتا ہے۔ برطانیہ کے اندر کوئی بھی شخص، جتنی بھی پارلیمانی روایات ہیں وہ برطانیہ کے اندر روایات کی صورت سٹارٹ ہوئیں، اور باقی پارلیمانی ممالک میں ان کو اصولوں کی صورت میں تسلیم کیا ہے، پارلیمانی اصول مانا جاتا ہے۔ اس کے باوجود باقی ممالک میں ان اصولوں کو کہیں نہ کہیں ہمیں ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن برطانیہ میں یہ اصول روایت کی شکل میں ہے اور آج تک ٹوٹتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے۔ برطانیہ کے اندر کوئی بھی شخص اگر اپنی پارٹی سے اختلاف رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اگر پارٹی سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ کہیں پر بھی کسی سیاسی پلیٹ فارم پر، یا اگر رولنگ پارٹی ہے کیبنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ایک موقف سے کی حمایت نہیں کرتا، تو وہ کبھی بھی اس کا اظہار نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بہت زیادہ پارٹی کے کسی موقف سے ناراض ہے یا اس سے بالکل اختلاف رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ پارٹی کی رکنیت سے دستبردار ہو جائے اور استعفیٰ دے دے۔ ایک یہی صورت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کے اگینسٹ نہ تو ووٹنگ کر سکتا ہے اور نہ اظہار رائے کر سکتا ہے، اور یہ ہمیں برطانیہ کے اندر پارٹی ڈسپلن میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے اندر جو پارٹی ڈسپلن ہے وہ بھی اس طرح سے بھی نظر آتا ہے کہ کوئی بھی شخص کنزرویٹو پارٹی کا ممبر ہو کر بعد میں اپنی پارٹی چھوڑ کے جو لیبر پارٹی ہے اس میں نہیں جا سکتا، اور کوئی لیبر پارٹی کا رکن اپنی پارٹی سے ریزائن کر کے کنزرویٹو پارٹی میں نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک ریزن شاید یہ بھی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے نظریات میں، منشور میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ ٹوٹلی دو ڈیفرنٹ اپروچز اور ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، شاید اس لیے ایسا وہاں پر نہیں ہے۔ لیکن جو ہمیں یہ کافی زیادہ جو ان دونوں وہاں پر ان کے نظام میں ہمیں پارٹی ڈسپلن نظر آتا ہے، اس کی ایک ریزن شاید یہی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے جو منشور ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک پارٹی بہت انقلابی نوعیت کا منشور رکھتی ہے جبکہ دوسری پارٹی بہت روایتی نوعیت کا منشور رکھتی ہے۔ تو اس طرح وہاں کے جو سیاسی نظام ہے وہ افراد کو، اپنے کارکنوں کو پارٹی بدلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کو اپناتا ہے تو اس کا پولیٹیکل کریئر ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہمیں برطانیہ کے سیاسی نظام میں اور جماعتی نظام میں نظر آتی ہے وہ ہے سینٹرلائزیشن یا مرکزیت۔ مرکزیت کا مطلب یہ ہے کہ مرکز بہت مضبوط ہوتا ہے اور مرکز سے اختیارات نچلے لیول پر جاتے ہیں۔ تو برطانیہ کے اندر اگر ہم مرکزیت کو دیکھیں تو تمام ملک بھر کی جو تمام پارٹی تنظیمیں ہیں وہ مرکز کے احکامات اور اس کی رہنمائی میں چلتی ہیں، مرکز کی طرف سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پورے ملک میں جہاں جہاں لبرل کی اور کنزرویٹو کی ڈیفرنٹ برانچز قائم ہیں ان کو مرکز سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ ڈی سینٹرلائزیشن پارٹیز میں ہوتی ہے جیسے کہ امریکہ، اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہاں پر 50 اسٹیٹ کی ایک نیشن ہے امریکہ، اور بہت بڑی اسٹیٹ ہے۔ ایک یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ مرکزی اور جو علاقائی ہے ان کی ایک ہی پارٹی کی تنظیمیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے جو مرکزی امور ہیں ریاستی امور ہیں ان میں مرکزی پارٹی کی جو تنظیم ہے وہ اس میں زیادہ مداخلت نہیں کرتی، لیکن برطانیہ کے سیاسی نظام میں ہمیں مرکزیت کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے سیاسی جماعتوں کی ایک اور جو ہمیں اسپیشلٹی ہے، جو اس کا ایک سیلینٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کنٹینیوسلی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں۔ ہر پارلیمانی ملک کی یہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر پارلیمانی ممالک کے اندر اپوزیشن کا رول بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس لیے بھی شاید وہاں پر یہ کنٹینیوس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رہتی ہیں۔ اور برطانیہ کے اندر اس کی دوسری ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے، چاہے وہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد سے ہو، اس کی پوری مدت ہو جائے، یا پارلیمنٹ کے یا وزیر اعظم خود پارلیمنٹ کو توڑنے کا مشورہ دے دے، دونوں صورتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ نئے الیکشنز کے لیے صرف 20 ڈیز کا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ برٹش کیبنٹ جو شیڈو کیبنٹ ہے وہ بھی ہر وقت، اس کے بھی بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ بہت ایکٹیولی کام کرتی ہے اور کیبنٹ کے ہر کام پر نظر رکھتی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے تاکہ ہر وقت حکومت کی پرفارمنس کی ایویلویشن کی جاتی رہے، اور لوگوں کی نظروں میں حکومت کی چھوٹی سی خامی کو بڑھا کر بڑھایا جاتا ہے تاکہ جیسے ہی ان کی حکومت جائے تو دوسری پارٹی کو اقتدار حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اور اس کی دوسری ریزن اس کا دوسرا ہمیں افیکٹ یہ نظر آتا ہے کہ ہر وقت وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں، اور ہر پارٹی کو یہ جو رولنگ ہے یا اپوزیشن میں اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے صرف 20 جیسے ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی صرف 20 ڈیز کے اندر اندر نئے الیکشنز ہوں گے۔ اسی طرح جو رولنگ پارٹی ہے وہ بھی ہر وقت ایکٹیو رہتی ہے، اپنی پارٹیز کی
کی آرگنائزیشن میں، اس کی تنظیم میں ایکٹیو رہتی ہے، اپنی پارٹی کی پاپولیرٹی کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے تاکہ نئے آنے والے الیکشن میں دوبارہ اس کو جیتنے کا موقع مل سکے۔ اس کے علاوہ ہمیں برٹش جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک اور چیز جو بہت کلیئرلی نظر آتی ہے وہ ہے کہ دونوں پارٹیز کے جو نظریات ہیں وہ بہت واضح ہیں، بہت ویوڈ، بہت کلیئر آئیڈیالوجیز دونوں پارٹیز کی ہیں۔ ایک پارٹی واضح طور پر رفاعیت پسند ہے، پرانے اداروں کو پسند کرتی ہے، بادشاہت کی حامی ہے، اور جو اس کے اپنے اصول ہیں، اور یہ آزاد معیشت کو، ذاتی ملکیت کو کی حامی ہے، یعنی یہ جو سیلف پراپرٹی ہے یا اونرشپ ہے اس کو یہ آن کرتی ہے۔ جبکہ دوسری جو پارٹی ہے لبرل پارٹی، وہ نئے خیالات کی حامی ہے، وہ پرانے اداروں کو قائم رکھنا چاہتی ہے لیکن ان کو صرف برائے نام اختیارات دینا چاہتی ہے، وہ آئینی بادشاہت کی حامی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشلسٹ نظریات رکھتی ہے، یعنی یہ آزاد معیشت کی بجائے قومیائی نئے والی پالیسیز پر عمل کرتی ہے، یعنی نیشنلائز کیا جائے بڑی بڑی انڈسٹریز کو، اس پر عمل کرنا چاہتی ہے، اور یہ ذاتی ملکیت کی حد مقرر کرتی ہے، اور اس کے جو خیالات ہیں وہ کنزرویٹو نہیں بلکہ بہت لبرل ہیں۔ اس طرح برطانوی نظام میں ہمیں بہت واضح نظریات کی حامل پارٹیز نظر آتی ہیں، جبکہ اگر ہم امریکہ کا نظام دیکھیں تو وہاں ہمیں پارٹیز کے نظریات میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ وہاں پر لیڈرشپ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، صرف 2 پارٹی سسٹم ہے، اور جو پارٹی لیڈر صرف 2 پارٹیز ہیں، اور دونوں ہی کے جو لیڈرز ہیں وہی اپنی اپنی پارٹیز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ملٹیپل پارٹی سسٹم میں لوگوں کے پاس لیڈرشپ بہت ساری ہوتی ہے، اس طرح سے برطانوی نظام میں لوگوں کے پاس اتنی زیادہ چوائس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے نظام میں ہمیں ایک اور چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے وہاں پر ٹالرنس، رواداری اور سمجھوتے کا انداز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر اتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ 2 پارٹیز ہیں اور دونوں کے نظریات میں اتنا زیادہ اختلاف ہے، اور اگر جو رولنگ پارٹی ہے وہ 50%، 55% سیٹیں حاصل کرتی ہے تو وہ واضح اکثریت حاصل کر لیتی ہے، وہ اپنی حکومت بناتی ہے، تو 45% جو لوگ ہیں جو اپوزیشن کے حامی ہوتے ہیں وہ ملک میں بھی تو ظاہر ہے رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ 45% ٹوٹلی ان جو 55% جو لیڈنگ پارٹی ہیں ان کے خیالات سے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے خیالات کے وہ حامی نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی جیتتی ہے تو اگر وہ واضح میجورٹی بھی حاصل کرتی ہے 50، 51، 55، تو 45% لوگ وہ بھی ہیں جو کہ دوسری پارٹی کے حامی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ایک بالکل ٹوٹل امیج رکھتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، گورنمنٹ کے بارے میں، نیشنلائزیشن کی پالیسی کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں۔ تو اس کے باوجود ہمیں برطانیہ کے سیاسی نظام میں ٹالرنس بہت نظر آتی ہے، لیڈرشپ میں، پارلیمنٹ میں، اور ایون عوامی سطح پر وہاں پر اور پارٹیز کے لیول پر ہمیں بہت زیادہ رواداری دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ حالانکہ لیبر پارٹی جو کہ مکمل طور پر سوشلسٹ نہیں ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سوشلسٹزم کی حامی ہیں، لیبرز کے نام سے وجود میں آئی ہے، اور لیبرز کے لیے اور جو ورکنگ کلاس ہے اس کے لیے یہ زیادہ سے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئی ہے، کنزرویٹو پرانے خیالات کی حامل ہے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ وسیع نظر نہیں آتے۔ کئی موقع پر لیبر پارٹی نے کافی زیادہ کمپرومائز کیا ہے، اور کئی موقع پر جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس نے بہت کمپرومائزز کیے ہیں، اور یہ کمپرومائزز سیاسی نوعیت کے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مفادات کا لحاظ بھی کرتی ہیں۔ جس طرح سے لیبر پارٹی ہے وہ سوشلزم کو ود ڈیموکریسی لے کر آنا چاہتی ہے، جمہوریت کے ساتھ ساتھ سوشلزم کو لے کر آنا چاہتی ہے، اور جبکہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ بالکل جو جدید رجحانات ہیں ان کی اب مخالفت بھی نہیں کرتی۔ تو اس طرح ہمیں برطانیہ کے سیاسی نظام میں بہت حد تک مفاہمت، رواداری نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے اندر ایک اور روایت یہ ہے کہ وہاں پر سرکاری ملازمین سیاست میں حصہ نہیں لیتے، اور اقتدار میں آنے والی ہر جماعت سے وہ تعاون کرتے ہیں۔ جبکہ ہم اگر امریکہ میں دیکھیں تو وہاں پہ صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہدہ سنبھالنے کے بعد اسپوائل سسٹم کے تحت بہت سارے جو سرکاری آفیسرز ہیں ان کو ان کی تعیناتی خود کرتا ہے، وہ اپنی پارٹی کے اہم بندوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بہت اہم سرکاری عہدے دے سکتا ہے، لیکن برطانیہ میں ہمیں ایسا کوئی
ایسی کوئی روایت نظر نہیں آتی، بلکہ وہاں پر جو سول سرونٹس ہیں وہ بالکل غیر جانبدار ہو کر کام کرتے ہیں، ان کو اپوائنٹ ان کی اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور کسی بھی جماعت کے آنے سے یا جانے سے ان کے معیار پر، ان کی ایفیشنسی پر یا ان کی آنیسٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ برطانوی سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی ایک اسپیشیلٹی تھی جس کو، اور ان کے خاص خاص فیچرز تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا۔